अजीज तलबा और तालिबात, उर्दू जोन में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम इल्म बयान की एक किस्म जिसका नाम है किनाया, उसके बारे में पढ़ेंगे। किनाया, जैसा कि हमने इल्म बयान की पहली 3 अक़साम पढ़ी हैं, तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल, और अब चौथी किस्म है किनाया की। जो इल्म बयान की चौथी किस्म है वो है किनाया। तो किनाया भी अरबी जुबान का लफ्ज है। किनाया के लुग़वी मायनी है पोशीदा या छुपी हुई बात। किनाया के लुग़वी मायनी है, लुगत में इसके मायनी है पोशीदा बात या छुपी हुई बात। अब इस्तिलाह में अगर हम इसके इस्तिलाही मानी लें तो किनाया इल्म बयान का एक अहम जुज है। अजीज तलबा और तालिबात, फेडरल बोर्ड में अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाता है, मारूजी सवालात में ये सवाल आ जाता है कि किनाया जो है वो इल्म बयान का अहम जुज है, इल्म बदी का अहम जुज है, इल्म बयान और इल्म बदी दोनों का जुज है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप इसका जवाब लिखेंगे कि ये इल्म बयान का अहम जुज है। अब आ जाते हैं इसकी इस्तिलाही मायनों में। ये वो कलमा है जिसके मायनी मुबहम और पोशीदा हो और उनका समझना किसी करीने का मोहताज हो। यानी ये वो कलमा है जिसके मायनी मुबहम और पोशीदा हो और उनका समझना किसी करीने का मोहताज हो। वो अपने हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हुआ हो कि उसके हकीकी मायने भी मुराद लिए जाएं। इससे पहले हमने मजाज मुरसल में पढ़ा था कि मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है। यानी मजाज मुरसल क्या होता है? जो अपने मजाजी मायनों में इस्तेमाल हुआ हो। और इस्तिआरा में हमने पढ़ा था कि जिसमें तशबीह का ताल्लुक हो, यानी इस्तिआरा में हकीकी और मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो मगर उसमें तशबीह का ताल्लुक हो। अब किनाया में क्या है? ये अपने हकीकी मायनों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मजाजी मायनों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी बोलने वाला एक लफ्ज बोलकर उसके मजाजी मायनों की तरफ इशारा कर देगा, लेकिन उसके हकीकी मायनी मुराद लेना वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो किनाया से मुराद ये है कि हम एक तो इसके अक्सर तो ये मजाजी मायनों में ही बोला जाता है, लेकिन अगर हम इसके हकीकी मायने भी मुराद लेते हैं तो ये बात भी गलत ना होगी। मिसाल देखिए, बाल सफेद हो गए लेकिन आदतें ना बदली। अब बालों का सफेद होना वक्त के साथ, यानी जब इंसान का बुढ़ापा आ जाता है तो मुराद इससे बुढ़ापा लिया जा सकता है। यानी इंसान इतना मैच्योर हो गया, इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसकी हरकतें और उसकी आदतें वही रहीं। अब इससे जब हम इसके मजाजी मायने लेंगे ना, तो बेटा हम जैसे ही ये लफ्ज बोलेंगे कि उसके बाल सफेद हो गए लेकिन आदतें ना बदली, यानी इससे हम तवील उम्री मुराद लेंगे। ठीक है, अब इस मिसाल में अगर हम ये कहते हैं कि सफेद बाल कहकर उस शख्स का बूढ़ा होना मुराद लिया गया है, तो ये इसके मजाजी मायने हैं। मगर हकीकी मायनों में भी सफेद बाल मुराद लिए जा सकते हैं, किसी जगह के पानी की वजह से बालों का सफेद हो जाना। दूसरी मिसाल देखिए, उस शख्स का चेहरा नूरानी है। अब इस मिसाल में चेहरे का नूरानी होना से मुराद क्या है? उस शख्स का तकवा, यानी वो शख्स नेक है तो उस नेक होने की वजह से उसके चेहरे पर नूर है। यानी किसी शख्स को अगर हम देखते हैं और हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये मिसाल देते हैं कि वो शख्स जो है उसका चेहरा तो बड़ा नूरानी है, तो हम क्या इससे मुराद लेंगे? मजाजी मायने इसके क्या लिए जाएंगे कि यानी वो शख्स जो है वो बड़ा नेक और परहेजगार है और बहुत तकवा
اختیار کرنے والا ہے، اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر نور ہے۔ اب اس کی چند اور مثالیں دیکھتے ہیں، چند مزید امثلہ میں دیکھیے، جیسے ہم کہیں شتر بے مہار، شتر کہتے ہیں اونٹ کو، بے مہار یعنی جس کی نکیل نہ ہو، جس کی مہار نہ ہو۔ ہم جب یہ مثال بولتے ہیں نا کہ فلاں تو شتر بے مہار ہے، یعنی ایسا اونٹ ہے جس کی نکیل کسی نے نہیں تھام رکھی۔ یا پھر دوسری مثال اگر ہم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ تو بڑا ہی پیٹ کا ہلکا ہے، تو پیٹ کا ہلکا ہونا سے مراد یہ لی جائے گی کہ اگر ہم کسی کو کوئی راز کی بات بتاتے ہیں تو وہ ہمارا راز افشا کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں مجاز مرسل میں بھی ہم مجازی معنی مراد لیتے ہیں اور کنایا میں بھی مجازی معنی لیے جاتے ہیں، تو ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ کنایا جو ہے نا، کنایا میں ہم لفظ کے حقیقی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، یعنی مجازی معنی بھی مراد لیتے ہیں مگر حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، جبکہ مجاز مرسل میں ہم صرف مجازی معنی مراد لیتے ہیں۔ تو ان دونوں میں ایک بڑا فرق تو یہ ہو گیا کہ مجاز جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ مجاز یعنی اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوگا، اور کنایا جو ہے وہ حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں استعمال ہوگا۔ بیٹا اب آ جاتے ہیں کنایا کی اقسام کی طرف۔ ویسے تو کنایا کی بہت ساری اقسام ہیں، مگر آپ کے سلیبس کے مطابق، ایف اے کے سلیبس کے مطابق یعنی 12ویں جماعت کے سلیبس میں کنایا کی 2 اقسام جو ہیں انہی کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، وہی سوالات پوچھے جائیں گے، تو یہاں پر ہم صرف کنایا کی 2 اقسام کا ذکر کریں گے۔ کنایا کی پہلی قسم ہے کنایا قریب۔ کنایا کی اس قسم میں کنایا کوئی ایسی صفت ہو جو کسی خاص شخصیت کی طرف منسوب ہو، اور اس صفت کو بیان کر کے اس سے موصوف کی ذات مراد لی گئی ہو، یعنی ایک خاص صفت جس سے ہم کسی موصوف کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کنایا کی یہ قسم فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، اس میں زیادہ غور و فکر نہیں کرنا پڑتا، یعنی اس صفت کو جیسے ہی سوچا جائے ذہن فوراً موصوف کی طرف چلا جاتا ہے، موصوف یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ مثال دیکھیے عزیز لکھنوی کے بقول، دعوے تو تھے بڑے ارنی گوئے تور کو، ہوش اڑ گئے ہیں ایک سنہری لکیر سے۔ اس شعر میں ارنی گوئے تور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ کنایا کی اس قسم سے توجہ فوراً ہی موصوف کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، یعنی کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا، اب یہ لفظ جیسے ہی آیا ہے تو فوراً موصوف کس کی طرف ہمارا دھیان گیا ہے، حالانکہ شعر میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، مگر ارنی گوئے تور کا جب تذکرہ آ گیا تو ذہن فوراً ان موصوف یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس مثال سے فوراً ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ایسا اشارہ جس سے بات فوراً سمجھ میں آ جائے، زیادہ غور و فکر نہ کرنا پڑے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ کنایہ قریب۔ تو یہ مثال کس کی ہے؟ کنایہ قریب کی، ٹھیک ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں، زندگی کی کیا رہی امید، ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید۔ منہ کہتے ہیں بالوں کو، زندگی کی کیا رہی امید، یعنی جب موئے سیاہ کا موئے سفید میں بدلنا، یعنی بالوں کا سفید سے سیاہ سے سفید ہو جانا، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ بڑھاپے کی، یعنی بالوں کا سفید ہو جانا۔ تو اب اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ زندگی کی کیا امید رہی جب بال جو ہے وہ سیاہ سے سفید ہو گئے، یعنی اب بڑھاپا بالکل سر پہ ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، تو اب کچھ دنوں کے بعد زندگی ختم ہونے والی ہے۔ انسان کا ارتقاء کا عمل یہی ہے نا کہ وہ پہلے بچہ، بچے سے بڑا، بڑے سے بوڑھا، اور پھر مر جانا۔ داغ کا شعر دیکھیے، دامن میں آج میر کے داغے شراب ہے، تھا اعتماد
ہم کو بہت اس جوان پر. یہ شعر بھی کنایہ قریب کی مثال ہے. اچھا، ابھی تو ہم نے شعری مثالیں دیکھی، اب ہم ان کی نثری مثالیں دیکھ لیتے ہیں. مثال نمبر 1، علی ایک سفید پوش آدمی ہے. سفید پوش سے مراد متوسط طبقے کا. تو مجازی معنی کیا ہوا اس کا کہ علی ایک متوسط طبقے کا آدمی ہے جو خاموشی سے زندگی گزار رہا ہے. مگر جب ہم اس کے حقیقی معنی لیں گے تو یوں بھی آ سکتا ہے کہ علی ایک سفید لباس پہننے والا آدمی ہے. تو یہ اس کے حقیقی معنی بھی ہو سکتے ہیں. تو کنایا میں ہم کسی لفظ کے حقیقی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں اور مجازی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں. دوسری مثال دیکھیے، قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں. اس مثال میں یعنی قانون جو ہے اس کے اختیارات بہت وسیع ہوتے ہیں. قانون اپنے اختیارات کا استعمال وسیع پیمانے پر کر سکتا ہے، اس لیے یہ مثال دی جاتی ہے، اس لیے یہ کنایا استعمال کیا جاتا ہے کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، ہم نے کنایا قریب کی چند شعری مثالیں بھی جان لی اور نثری مثالیں بھی جان لی. عموماً آپ کو کوشچن آتا ہے کہ کنایا سے کیا مراد ہے، کنایا کی شعری مثالیں بیان کریں اور نثری مثالیں بیان کریں. ٹھیک ہے، تو جب آپ سے شعری مثالیں پوچھی جائیں گی تو آپ نے اشعار جو ہے وہ لکھنے ہیں، شعر لکھنے ہیں اور پھر اس میں وضاحت کرنی ہے کہ یہ کنایا قریب کی شعری مثال ہے. جب آپ سے نثری مثالیں پوچھی جائیں گی تو آپ ایک جملہ لکھیں گے اور اس جملے میں اس کے مجازی معنی بھی لکھیں گے اور اس کے حقیقی معنی بھی بتائیں گے تاکہ اس مثال کے ذریعے کنایا قریب جو ہے وہ اچھے سے بیان ہو سکے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں تک آج کا لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا. آج کے اس لیکچر میں ہم نے کنایا کا مطلب پڑھا، کنایا سے کیا مراد ہے، کنایا اور مجاز مرسل میں فرق بتایا، پھر کنایا قریب کی چند شعری اور نثری مثالیں بیان کی. اب آ جاتے ہیں کنایا بعید یعنی کنایا کی دوسری قسم کنایا بعید کی طرف. ویسے تو کنایا کی کافی اقسام ہے لیکن چونکہ آپ کے سلیبس میں انہی 2 اقسام کا پوچھا جائے گا تو صرف انہی کی وضاحت کرتے ہیں. کنایا کی اس قسم میں بہت ساری صفتیں کسی ایک موصوف کے لیے مخصوص ہوتی ہیں اور ان کے بیان سے موصوف مراد ہے، لیکن وہ ساری صفتیں الگ الگ اور چیزوں میں بھی پائی جاتی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ صفات صرف اسی ایک موصوف کے لیے ہی استعمال ہوں گی. یعنی اگر ہم ان صفات کو الگ الگ دیکھیں نا تو وہ الگ الگ بھی کسی اور چیز میں پائی جا سکتی ہیں. تو ایسا کنایا جس سے بات کافی دیر کے بعد سمجھ آئے یعنی مختلف مثالوں کے ذریعے اس کی وضاحت کی جائے تو ایسا کنایا، ایسا اشارہ کنایا بعید کہلاتا ہے. یعنی زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد موصوف یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن ان صفات میں خاص سے غور و فکر کے بعد ذہن جو ہے وہ موصوف کی طرف جا پہنچتا ہے. ہم ان کی صفات کو اس پر غور و خوض کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اس مثال، اس کنایا وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کو کنایا بعید بھی کہتے ہیں اور خاصہ مرکبہ بھی کہتے ہیں. مثلا ساقی وہ دے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب بہم محفل میں آب و آتش و خورشید ایک جا. ساقی کیا ہے، اس میں کرینہ ہے. ٹھیک ہے، مجازی معنی اس سے کیا مراد ہے کہ ساقی کون ہے، شراب پلانے والا. ٹھیک ہے، مراد کیا لی جا رہی ہے، ساقی سے شراب مانگی جا رہی ہے. اب یہ ساری صفات جیسے آب، آپ کہتے ہیں پانی کو، آتش کہتے ہیں آگ کو، خورشید کہتے ہیں سورج کو، یہ ساری صفات یہاں پر شراب کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. اگرچہ اس شعر میں شراب کا تذکرہ نہیں ہے
لیکن پانی یعنی آب، آتش اور خورشید یہ ساری صفات شراب میں موجود ہوتی ہیں. تو ان آب، آتش اور خورشید کے جمع ہونے کی صفت کیا ہے؟ وہ شراب میں پائی جاتی ہے. یہ صفات الگ الگ بھی موجود ہو سکتی ہیں. یعنی کہ یہ تمام صفات کو ہم الگ الگ بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے نا. اگلا شعر دیکھیے. مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. اس کی وضاحت دیکھ لیں. مغز کہتے ہیں شہد کی مکھی. مغز شہد کی مکھی، یعنی شہد کی مکھی جب باغ میں جائے گی تو کیا کرے گی؟ پھولوں کا رس چوسے گی. پھولوں کا رس چوس کر چھتا بنائے گی جس سے موم بنے گا. ٹھیک ہے، جس سے موم بنے گی، اور اس موم سے یعنی جب اس چھتے سے رس کو نچوڑ لیا جائے گا تو وہ جو موم باقی رہ جائے گی، جو ویکس باقی رہ جائے گی، اس سے موم بتی بنے گی. اور اس موم بتی کو جب جلایا جائے گا تو پروانے آئیں گے، اور پروانے وہ اس موم بتی کے گرد چکر لگاتے لگاتے جل کر مر جائیں گے. اس لیے کہا گیا کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دیجیو. ٹھیک ہے، کہ شہد کی مکھی جب باغ میں جائے گی تو اس سے ناحق جو ہے وہ پروانے کا خون ہو جائے گا. اب اس میں بہت ساری مثالوں کے ذریعے بہت سارے کنایا کو استعمال کرتے ہوئے کنایا بعید کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. مغز شہد کی مکھی، ناحق خون پروانے کا ہوگا. پروانے جو اس موم بتی کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. یعنی اگر شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو باغ میں اگر وہ جائے گی تو رس چوسے گی، پھر موم بنے گا، اور موم سے پروانے جو ہیں جو شمع کے گرد چکر لگاتے ہیں ان کا ناحق خون ہوگا. آج کے اس لیکچر میں ہم نے کنایا قریب اور کنایا بعید سیکھا. تو یہاں پر علم بیان کی چاروں اقسام جو ہیں ہم نے کور کر لی ہیں. انشاءاللہ ایک نئے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.